अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है जब कब्र में अंधेरा होगा, जब जुबान बंद हो जाएगी, जब हाथ और पैर हमारे गवाह बन जाएंगे, उस दिन हमारा साथ कौन देगा? ना हमारी दौलत, ना हमारी शोहरत, ना हमारी डिग्रियां, ना हमारी दुकानें। सिर्फ एक चीज काम आएगी, हमारा ईमान और हमारे नेक अमल। इसलिए आज से पहले जो सुन चुके हो वो हदीसें सिर्फ लफ्ज़ों में थी, मगर आज से वो बनेंगी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज जो सीधा दिलों से टकराते हैं, जो बताते हैं मोमिन की पहचान क्या है, क़यामत की तैयारी कैसी होनी चाहिए और कौन सी मामूली सी नेकियां हमें जन्नत के बेहद करीब कर देती है। तो आइए पार्ट 2 में हम बढ़ते हैं 31 से 60 की। नंबर 32, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि 30 के करीब ऐसे दज्जाल पैदा न हो जाएं जो सब अपने आप को रसूल कहेंगे। यह हदीस हमें आगाह करती है कि आखिरी ज़माना फरेब और धोखे से भरा होगा और मोमिन को बहुत होशियार रहना होगा। नंबर 33, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन उनके वजू की वजह से पहचाना जाएगा। उनके चेहरों, हाथों और पैरों से नूर झलक रहा होगा। वजू सिर्फ पाकीज़गी नहीं बल्कि पहचान है उस दिन के लिए जब। नंबर 34, अल्लाह फरमाते हैं कि आदम के बेटे, अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकालेगा तो मैं तेरे दिल को बेज़रूरत कर दूंगा और तेरी फिक्रें दूर कर दूंगा, मगर अगर तू मेरी इबादत छोड़ देगा तो दुनिया को तेरे ऊपर हावी कर दूंगा और तुझे कभी चैन न मिलेगा। नंबर 35, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। एक शख्स रास्ते में जा रहा था, उसने कांटे की एक टहनी देखी और उसे हटाकर लोगों का रास्ता साफ कर दिया। अल्लाह ताला को उसका यह अमल इतना पसंद आया कि उसने उसे माफ़ कर दिया। कभी कभी बहुत मामूली नेकियां जन्नत का रास्ता खोल देती हैं, शर्त सिर्फ यह है कि काम इखलास से हो। नंबर 36, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए उसकी जान, माँ बाप, औलाद और सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं। यानी ईमान तब मुकम्मल होता है जब मोहब्बत रसूल हर मोहब्बत से ऊंची हो जाए। नंबर 37, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई काफिर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसका बदला उसे दुनिया में दे देता है, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होता, जबकि मोमिन की हर नेकी उसकी आखिरत के खजाने में जमा होती है और दुनिया में भी उसे सुकून मिलता है। नंबर 38, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में एक दिरहम खैरात करना उस 100 दिरहम से बेहतर है जो मरने के बाद दिए जाएं, क्योंकि जो दिया जिंदगी में वो दिल से निकला और जो मरने के बाद निकला वो मजबूरी से। नंबर 39, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाता है अल्लाह उसे जन्नत का रेशमी लिबास पहनाता है। जो किसी भूखे को खाना खिलाता है उसे जन्नत के फल मिलते हैं और जो किसी प्यासे को पानी पिलाता है उसे जन्नत की पाक शराब दी जाएगी। नेकी सिर्फ नमाज या रोज़ा नहीं, किसी भूखे का पेट भरना भी जन्नत की चाबी हो सकता है। नंबर 40, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स खड़े होकर कुरान पढ़ता है उसे हर हरूफ पर 100 नेकी मिलती हैं, बैठ कर पढ़े तो 50, वजू में बिना नमाज पढ़े तो 25 और बेवजू जुबानी पढ़े तो 10 नेकी मिलती हैं। हर हाल में कुरान पढ़ने का सवाब है, मगर हालत के मुताबिक उसका दर्जा भी बढ़ता है। नंबर 41, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा ना हो वह एक उजड़े हुए घर जैसा है, और जो कुरान पढ़े मगर फिर उसे भुला दे और उस पर अमल ना करे वो क़यामत के दिन कोड़ी बन कर उठेगा। नंबर 42, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा
جہاں اسلام کا کلمہ نہ پہنچے۔ جو مان لیں گے انہیں عزت ملے گی اور جو نہ مانیں گے وہ اسلامی نظام کے تحت رہیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام پوری زمین پر پھیلنے والا دین ہے۔ نمبر 43، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے اچھے کام پر خوشی ہو اور اپنے برے عمل پر افسوس ہو تو تم مومن ہو۔ یہ ہے اصلی ایمان، نہ دکھاوا، نہ زبان، بلکہ دل کا اثر۔ نمبر 44، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ویسے ہی ایمان بھی دلوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ ایمان کی تازگی عبادت، دعا اور نیکیوں سے ملتی ہے۔ نمبر 45، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے جب تم یہ کلمہ بھی زبان سے نہ کہہ سکو۔ موت یا بیماری کی وجہ سے یہ کلمہ زندگی کی ڈور ہے، اسے چھوڑنا اپنی روح کو مرجھا دینا ہے۔ نمبر 46، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ان خیالوں اور وسوسوں کو معاف کر دیا گیا ہے جو دل میں بغیر ارادے کے آ جائیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ نکالیں۔ یعنی شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، لیکن جب تک تم اس پر چلو گے نہیں وہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ نمبر 46، حضرت عثمان رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ وہ یقین رکھتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری لمحے میں بھی اگر دل اور زبان اللہ کے ساتھ وفا پر قائم ہو تو اللہ بھی اپنی جنت سے انکار نہیں کرے گا۔ نمبر 48، حضرت معاذ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بھی موت اس حالت میں آئے کہ وہ دل سے گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ انت کی سچی گواہی پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ نمبر 49، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا وہ ہوگا جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہے۔ اس حدیث میں دل کی سچائی کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ زبان کا کلمہ تب ہی اثر کرتا ہے جب دل اس کا گواہ ہو۔ نمبر 50، حضرت عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے اگر کوئی بندہ دل سے حق جان کر پڑھ لے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری روح کا سایہ ہے، جنت کی راہ کا دروازہ ہے۔ نمبر 51، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اذان ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ اس حدیث سے سکھایا گیا کہ اللہ کو عبادت اسی وقت پسند ہے جب اس میں توجہ ہو۔ بھوک سے بھٹکتی نماز خالص نہیں ہوتی۔ نمبر 52، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو ایسا ہے جیسے اس کے گھر والے اور مال سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں حقیقت چلی جائے گی، بلکہ یہ نقصان روحانی اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بھاری ہے۔ نمبر 53، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تباہی لانے والی چیزوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور جادو کرے یا کروائے۔ شرک وہ جرم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس لیے مسلمان کو ہر وقت اپنے توحید پر محافظ رہنا چاہیے۔ نمبر 54، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ ظلم اور قتل کا انجام صرف جیل نہیں بلکہ جہنم ہے۔ نمبر 55، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، جس نے مجھے دیکھا
اور مجھ پر ایمان لایا اسے ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہ دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا اسے 7 بار مبارکباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور بیٹھی امت کو عزت دی جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 56، حضرت انس رضی اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بنا مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ہے کہ ہم رسول کی آنکھوں سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے انہیں پہچانتے ہیں۔ نمبر 57، حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرو جیسا کہ کرنا چاہیے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، یہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ نمبر 58، حضرت ابو امامہ رضی اللہ نے کہا، ایک بار صحابہ نے دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، سادگی ایمان کا حصہ ہے، زندگی کی سادگی دل کی صفائی کا آئینہ ہے اور اللہ سادگی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 59، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان بھی دل میں کمزور ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ یہ دعا ایمان کا وارنٹ ہے، یا اللہ میرے دل میں ایمان تازہ کر دے۔ نمبر 60، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے کیا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم یہ کلمہ بھی زبان سے نہ کہہ سکو۔ کبھی بھی دیر نہ کرو، شاید کل زبان بند ہو جائے اور تم صرف خاموش رہ جاؤ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو یقین مانیے یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کی روح کی پکار تھی، ایک آواز جو کہہ رہی تھی، اب تو سنبھل جاؤ، قبر قریب ہے اور زندگی بہت ہی فانی۔ ہم نے آج سنی ایمان کو جگانے والی 60 حدیثوں کی دوسری کڑی۔ ہر حدیث ایک نصیحت تھی، ہر حدیث ایک آئینہ تھی اور ہر حدیث ایک موقع تھی اپنے اللہ کے قریب لوٹ آنے کا۔ یاد رکھیے، کلمہ دل سے نکلے، نماز وقت پر ہو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے، کسی پیاسے کو پانی مل جائے تو سمجھ لیجئے جنت خود دروازہ کھولنے لگتی ہے۔ لیکن اگر اب بھی ہمارا دل نہ بدلا تو پھر کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ان بھائیوں کو یاد کرتا ہوں جو مجھے دیکھے بنا مجھ پر ایمان لائے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شمار ہو جائیں؟ تو آؤ دل سے کہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کر دے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے لفظ اور ہمارے عمل سب کو اپنی رحمت کے قابل بنا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اندھیرے میں تجھ سے روتے ہیں اور روشنی میں تیرا نام بلند کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ان حدیثوں نے آپ کے دل کو ہلا دیا ہو تو انہیں یہی مت چھوڑیے، عمل کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہر لفظ صرف سنا نہیں جائے گا بلکہ جیا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔